जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बच्चों, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सभी खैर वाफियत के साथ होंगे, आपके घर वाले भी ठीक होंगे। अल्लाह पाक इस कोरोना की बीमारी से हर मुसलमान को और हर ज़ीरू इंसान को महफूज फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके जो चैनल्स के ऊपर लेक्चर मौजूद हैं वो आपको बआसानी मिल सकें। ये लेक्चर आपको व्हाट्सएप भी भेज दिया जाएगा और साथ में यूट्यूब पे भी मौजूद होगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री या किसी भी जगह पे हों तो चैनल आपको हर जगह पे ये लेक्चर्स मुहैया कर सकता है। थैंक यू बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, बाब नंबर 8। बाब नंबर 8 कौमी यकजहती और खुशहाली है। टाइटल कि कौमी यकजहती, कौम का इकट्ठे होना, यकजहती दिखाना, इत्तिफाक दिखाना, इत्तिहाद दिखाना। जब कौम यकजहत होगी, एक जगह पे इकट्ठी होगी, तो ऑटोमेटिकली फिर खुशहाली भी आएगी। तो आए इसके बारे थोड़ा सा इसका तारुफ जो है, इंट्रोडक्शन है, उसके ऊपर बात करते हैं। किसी भी मुल्क की कौमी यकजहती और खुशहाली कौमी इत्तेहाद के बगैर नामुमकिन है। क्या अगर आप किसी भी मुल्क का खुशहाली देखना चाहते हैं, यकजहती देखना चाहते हैं, तो वो पहले आपको यकजहत होना पड़ेगा, पहले आपको इत्तेहाद दिखाना होगा। जब आपके अंदर इत्तेहाद होगा, इत्तिफाक होगा, तो फिर अल्लाह पाक आपको खुशहाली भी अता फरमाएगा। इसी तरीके पाकिस्तानी कौम मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ नस्लों के लोगों पर मुश्तमिल है और वो अपनी अपनी ज़बान बोलते हैं। मिसाल के तौर पे पंजाबी, पंजाब वाले पंजाब बोलते हैं, सिंध वाले सिंधी बोलते हैं, पश्तो जो है खैबर पख्तून के लोग वो पश्तो बोलते हैं, और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो बलोची ज़बान वगैरह बोलते हैं। लेकिन इन सब के दरमियान में एक कदर मुश्तरक जो शय है, कदर मुश्तरक जो चीज़ है, वो है दीन इस्लाम। कि हम सारे जो हैं सबसे पहले मुसलमान हैं, वी आर जस्ट मुस्लिम्स, एंड आफ्टर डन उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं। हमें इन झगड़ों में, लिसानियात के या सुबाइयत के झगड़े में नहीं पड़ना कि अगर सिंधी है वो मुझसे कम है या सिंधी ज़बान मुझसे नीचे है। नेवर। ये ऐसे ही है जैसे एक बाप के 5 या 4 बेटे हैं, तो वो हर बंदा, हर बाप का बेटा जो है उसके अंदर अलग अलग खूबियां होंगी। हर बंदा का अपना अपना जहन होगा, सोच कोई लाजमी उनकी मिलती जुलती हो, लेकिन वो हर बच्चा कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई सिपाही बन गया, कोई उसमें जज बन गया। अब वो सारे उस बाप के लिए काबिल फख्र हैं, तो वो बाप का नाम रोशन करेंगे। तो ऐसे ही मुल्क पाकिस्तान जो है, चारों सूबे मिलके इस पाकिस्तान का नाम रोशन करने का जरिया है, ना कि आपस में सुबाइयत या लिसानियात की वजह से एक दूसरे को नीचा समझा जाए, अपने से हकीर समझा जाए। ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरीके जो हमारे अंदर मुश्तरक चीज़ है, हमने बात की कि वो इस्लाम है, जो कौमी भाईचारे, अखुवत और यकजहती की बुनियाद है। देखें, बाकी लोगों को तो कहीं को कुछ लेना पड़ता होगा किसी और से, हमारा रहनुमा तो इस्लाम है। हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने भी फरमा दिया, और हमारे बानी जो हैं पाकिस्तान के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कि हमारा रहनुमा इस्लाम है, हमें इस्लाम से रहनुमाई लेनी है, हमें किसी और से रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है। और इस्लाम इस बात का दर्स देता है, इस बात का पैगाम देता है कि जब तक आपके अंदर इत्तिहाद नहीं होगा, आपके अंदर इत्तिफाक नहीं होगा, तब तक आप कभी भी जो कामयाबी है, जो भी बुलंदी की सीढ़ियां हैं, उन तक नहीं पहुंच सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हों, तो आपको इस्लाम के रास्ते पे चलना होगा। और इस्लाम का पहला दर्स ये है कि आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक इस तरीके के साथ हो कि जैसे दीवार की ईंटें जो होती हैं एक दूसरे के साथ मिली होती हैं, और दीवार की एक ईंट पे हथौड़ा मारा जाए तो पूरी दीवार को तकलीफ होती है। या मुसलमान फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है कि एक जिस्म वाहद की तरह है, और जिस्म की एक उंगली कट जाए उसको तकलीफ हो तो पूरा जिस्म बेखाबी में मुब्तला हो जाता है, उसको नींद नहीं आती, उसको दर्द होता है। तो फरमाया सारे मुसलमान भी आपस में ऐसे हैं जिसमें वाहद की तरह और एक दीवार की मानद। लेकिन आज हमें वो तकलीफ नहीं होती। इसका मतलब हमारे अंदर कमी है, हमारे अंदर इत्तेहाद उस तरीके का नहीं है, हमारे अंदर इत्तेफाक उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें फरमाया। तो हमें इस चीज़ को अपने अंदर पैदा करना चाहिए। उसके बाद जब पाकिस्तान जो है मार्ज़ वजूद में आया,
تو ملک کے مختلف علاقوں کے مابین رابطہ کرنے اور ایک دوسرے کے نقطہ کو جاننے کے لیے اردو زبان کو قومی رابطہ کی زبان کی حیثیت سے قومی درجہ دیا گیا، قومی زبان کا درجہ دیا گیا۔ کہ دیکھیں ویسے بے شک ہم نے جو پاکستان کی علاقائی زبانیں ہیں پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے، اس میں بے شک سندھی ہے، بلوچی ہے، پنجابی ہے اور پشتو ہے، اور پھر ان کے آگے لہجے ہیں، ان کی بولیاں ہیں، لیکن اوورآل ہم سارے پاکستانیوں کی ایک جو زبان ہے، پاکستانی ہونے کے ناطے سے جو ہماری نیشنل لینگویج ہے وہ اردو ہے۔ اس لیے ہم اردو کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم ادر ایکسٹرا اگر زبانیں بولنا چاہتے ہیں پرسنل گفتگو میں وہ بے شک بول لیں، لیکن جو آپ کے ملک کی پہچان ہے، جو آپ کی پہچان ہے، وہ آپ کی نیشنل لینگویج ہے، اور وہ نیشنل لینگویج جو آپ کی قومی زبان ہے وہ اردو ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں ایک سطح پہ اکٹھے ہونے کے لیے قومی زبان اردو کو بھی بولنا چاہیے، اس کو ترجیح بھی دینا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں آپس میں اتحاد و اتفاق بھی رکھنا چاہیے تاکہ ملک ترقی کی راہ پہ چل سکے اور ملک کے اندر خوشحالی آ سکے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ قومی یکجہتی اور سالمیت۔ سب سے پہلے تعریف جو اس کی ڈیفینیشن ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ عام طور پر یکجہتی سے مراد متحد ہونا ہوتا ہے۔ یکجہتی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے جزیات کو کل میں تبدیل کیا جاتا ہے، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے جز مل کر ایک کل بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے صوبے مل کر ایک ملک بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے شہر مل کر ایک ضلع بن جاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے ضلع مل کر ایک صوبہ بن جاتے ہیں، اور اسی طریقے صوبے مل کر ملک بن جاتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد چھوٹے چھوٹے جز مل کر کل بن جاتے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی اکائیوں کو یکجا کر کے ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے کل کی شکل میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اکائیاں کل کا ایک حصہ بن جائیں، جز مل کر ایک کل کا حصہ بن جائیں۔ یکجہتی سے مراد بھی یہی لیا جاتا ہے کہ مختلف حصوں یا گروہوں کی دلچسپیوں کو اس طریقے کے ساتھ ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے کہ وہ ایک متحدہ نظام کی شکل اختیار کر لے، اور متحدہ نظام کی دلچسپیاں جو ہیں ان کی دلچسپیاں بن جائیں۔ اگر یکجہتی ہوگی تو تب ہی کسی گروہ کی سالمیت ممکن ہوگی۔ جب آپ کے اندر اتحاد ہوگا، یکجہتی ہوگی، تو دوسرا گروہ بھی سالم رہے گا۔ اور اگر آپ کے اندر اتحاد ہی نہیں ہے، آپ دوسرے کی بات برداشت ہی نہیں کرتے، جس بات کی آج کل خاص کمی ہے، تو آپ کے اندر برداشت کا مادہ ہونا چاہیے۔ آپ کے اندر برداشت کی جو کمی پائی جاتی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، تو پھر آپ کا ملک آٹومیٹکلی جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا۔ قومی یکجہتی و سالمیت سے مراد کیا ہے؟ قومی یکجہتی و سالمیت سے مراد یہ ہے کہ ایک معاشرے میں معاشرتی اور سیاسی گروہوں کو یکجا کر کے ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے ایک لڑی کے اندر ان کو پرو دیا جائے۔ سارے گروہوں کو، سارے گروپوں کو، سیاسی لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک لڑی میں پرو دیا جائے جو قومی ملک کے دائرے کو ترقی کی راہ پہ چلانا چاہیں اور اپنے مفاد کو، ذاتی ترجیحات کو چھوڑ کے ملکی مفاد کو پہلے ترجیح دیں۔ یہ بھی کمی ہے۔ یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے ذاتی مفاد کو دیکھ لیتے ہیں، ملکی مفاد پیچھے ہے۔ یہ ملک سے محبت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حب الوطنی من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اس لیے وطن کے لیے اپنا آپ قربان کیا جاتا ہے، اور ہماری آرمی تو اپنی جانیں تک قربان کر دیتی ہے۔ یہ مال پیسہ کیا ہے؟ اپنے بچے یتیم کر دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو جوانی میں چھوڑ جاتے ہیں، جب وہ ماں باپ بڑھاپے میں ہوتے ہیں اور وہ خود جوان ہوتے ہیں، جب ان کے سہارے کی ماں باپ کو ضرورت ہے، تو ہمیں بھی تو پھر اپنے ملک کے لیے کچھ قربان کرنا چاہیے نا۔ ہم ذاتی مفاد کو ہی ملکی مفاد کو ترجیح نہ دیں، بلکہ ملکی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دیں تاکہ ملک ترقی پہ جا سکے۔ قومی یکجہتی و سالمیت کے لیے مندرجہ ذیل مشترکہ عناصر کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، مشترکہ مذہب ہو۔ مشترکہ مذہب قومی یکجہتی پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آبادی ایک ہی مذہب سے تعلق رکھتی ہو تو اس میں نہ صرف ایک قومیت کا احساس بڑھتا ہے بلکہ قومی اتحاد بھی پیدا ہوتا ہے۔ پاکستانی قوم میں اکثریتی لوگوں کا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، اس لحاظ سے پاکستانی قوم متحد ہے اور ان میں قومی اتحاد و یکجہتی کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے۔ ہمارا دین اسلام مشترکہ ہے، ہم سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں،
اور 97% جو پاکستان میں مسلم آبادی ہے، اور باقی 3% جو ہے وہ اقلیتیں ہیں، غیر مسلم ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، پارسو ہیں، ہندو ہیں، اور قادیانی وغیرہ اس طریقے کے جو لوگ ہیں وہ شامل ہیں۔ نمبر 2، مشترکہ جغرافیائی حدود۔ اگر آبادی میں ایک ہی جغرافیائی حدود میں رہتی ہو تو آسانی سے قومی یکجہتی کے دائرے میں ڈل سکتی ہے۔ قدرتی جغرافیائی حدود ریاست کو دفاع اور اتحاد میں مضبوط کرتی ہے۔ مثلا مشرقی اور مغربی جرمنی کے لوگوں نے جغرافیائی مماثلت کی وجہ سے دوبارہ ایک قوم کی شکل اختیار کر لی۔ مشرقی جرمنی والے، مغربی جرمنی والے، لیکن اب وہ لڑتے نہیں ہیں۔ بہت سے ممالک کا، آپ نے آئرلینڈ کا جو کہہ لیں دیکھا ہوگا بارڈر، وہ ایک ہوٹل ہے، ہوٹل کے اندر ٹائل لگی ہوئی ہے صرف کالے رنگ کی، باقی کہہ لیں کہ بلیک وائٹ پتھر لگا ہوا ہے، وہ ایک جگہ پہ بلیک لائن پتھر کی لگی، وہ کیا جو بارڈر ہے دونوں ملکوں کا۔ اسی طریقے آپ نے فرانس اور جرمنی کو دیکھا ہے کہ ریلوے کا جو ٹریک ہے وہ درمیان سے گزرتا ہے، ایک طرف جرمنی ہے، دوسری طرف فرانس ہے، اور ہم بارڈروں پہ کتنی ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو ہمارے جو ارد گرد ہمسائے ہیں وہاں پہ ہمیں بھی فوج کھڑی کرنی پڑتی ہے، ان کو بھی فوج کھڑی کرنی پڑتی، کتنے بجٹ، کتنے اخراجات بڑھتے ہیں۔ یورپین کنٹریز کو ان چیزوں کی سمجھ آ گئی، لیکن ایشیا کے لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ سکی، جس کی وجہ سے ہم آج سارے پیچھے ہیں۔ اچھا جی، تو ہمیں اپنی مشترکہ جغرافیائی حدود کی خود حفاظت کرنی ہوگی۔ ہم میں سے ہر بندہ وقت آنے پہ فوجی ہے، وقت آنے پہ آرمی سولجر ہے۔ وہ یہ مت کہے کہ یہ کام صرف فوج کا ہے، کیوں؟ آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ صرف وطن کے اوپر جانیں قربان کرنا فوج کا حق نہیں ہے۔ یہ ملک مجھے اور آپ کو بھی پال رہا ہے، یہ ملک مجھے اور آپ کو بھی اتنا ہی نام دے رہا ہے جتنا باقیوں کو دے رہا ہے۔ تو ملک کے اوپر جان قربان کرنا، نچھاور کرنا، یہ میرے اور آپ کے لیے کہہ لیں کہ اعزاز کی بات ہے۔ نمبر 3، مشترکہ زبان۔ مشترکہ زبان بھی قومی اتحاد کے کردار میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ریمزی میور کے مطابق مشترکہ زبان سے کوئی چیز اہم نہیں ہوتی جو کہ قومی اتحاد پیدا کرے۔ ایک زبان بولنے سے لوگ ایک دوسرے کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور اپنے خیالات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اور دوسروں کی بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ کب؟ جب آپ کی زبان ایک ہوگی۔ اب دیکھیں نا، اگر سندھی والا ہم سے سندھی بولنے ہمیں نہیں آتی، ہم پنجابی بولنے اسے نہیں آتی، تو اگر ہم سارے اردو میں ایک دوسرے کو اپنی بات بہم پہنچائیں تو ہم بھی سمجھ سکیں گے، وہ بھی اپنی بات سمجھا سکیں گے۔ تو یہ مشترکہ زبان سب سے اہم ہے لوگوں کے اندر اتحاد پیدا کرنے کے لیے، اتفاق پیدا کرنے کے لیے۔ تو ہمیں اس چیز پہ بھی عمل کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہے جی مشترکہ نسل۔ اگر آبادی کا تعلق ایک ہی نسل کے ساتھ ہو اور ان میں نفسیاتی اور معاشرتی طور پر یگانگت پیدا ہو جائے اور ایک ہی قومیت کا احساس پیدا ہو تو ان میں قومی یکجہتی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ کب؟ جب آپ کا تعلق ایک ہی نسل سے ہو، جب آپ کے ذہن میں نفسیاتی طور پہ یہ نہ ہو کہ میں انگریز ہوں، میں انگلش میڈیم میں پڑھتا ہوں، میں یورپ سے آیا ہوں۔ نہیں، ہم سارے مسلمان ہیں فرسٹ آف آل۔ اس کے بعد ہم پنجابی ہیں، اس کے بعد ہم سندھی ہیں، اس کے بعد ہم بلوچی ہیں، پھر ہم کوئی انگلش میڈیم ہے، کوئی اردو میڈیم، وہ الگ بات ہے، لیکن ہم سارے انسان ہیں اور سارے برابر ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر فضیلت ہے تو وہ تقوی کے اعتبار سے، نہ عربی کو اجمی پر ہے، نہ گورے کو کالے پر ہے، نہ امیر کو غریب پر، نہ سیاہ کو سفید پر، اگر ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر۔ اس لیے ہمیں ساروں کو مل جل کر مشترکہ نسل کے طور پہ رہنا چاہیے۔ اس کے بعد مشترکہ روایات۔ مشترکہ روایات بھی قومی اتحاد کے لیے ضروری ہیں۔ جان ایس مل کے خیال کے مطابق مشترکہ تاریخی روایات قومی اتحاد کے لیے بہت ضروری ہیں۔ شاندار ماضی ہمیشہ شاندار مستقبل کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس لیے اگر روایات ایک جیسی ہوں تو قومی یکجہتی پیدا کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا ماضی مستقبل، کہہ لیں کہ اگر آپ کا ماضی شاندار ہوگا تو مستقبل فیوچر بھی شاندار ہوگا۔ اور اگر آپ کا ماضی ہی ایسا ہو، آپ کے ہاں کسی نے رشتہ کرنا تو وہ کہتا ہے یار اس کے پرانے ایسے ہیں، ان کے گھر میں رشتہ نہ کرنا۔ اور اگر پرانے جو ہیں دادا دادی اچھے ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑا عزت والا خاندان ہے یار، آج ان کے حالات یہ ہو گئے، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو آپ کا ماضی آپ کے کردار کی ایک اہم عکاسی پیش کرتا ہے۔ اس لیے اپنا ماضی جو ہے ان روایات کو شاندار بنائیں۔
اور لاسٹ پہ ہے جمہوریت۔ جمہوریت بھی قومی کردار میں اہم کردار ادا کرتی ہے، قومی اتحاد میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جس ملک میں جمہوریت ہوگی تمام طبقات اپنے آپ کو مساوی سمجھیں گے اور مایوسی سے دور رہیں گے۔ احساس جمہوریت قومی یکجہتی و سالمیت پیدا کرنے میں بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ قومی یکجہتی کے اوپر اپنے ملک کے اوپر اپنی ذات کو ترجیح نہ دی جائے، برائے نام جمہوریت نہ ہو، جیسے سوری ٹو سے ہمارے ہاں کمی پائی جاتی ہے کہ جمہوریت یہاں پہ ہم لوگوں نے اور چیز شے کا نام رکھ لیا۔ جمہوریت ہے عوام کی فلاح و بہبود کا نام، عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، عوام کے لیے مہنگائی کو دور کرنا، عوام کے لیے عدل و انصاف مہیا کرنا، عوام کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا، عوام کے لیے جتنی آسانیاں آپ زیادہ سے زیادہ پیدا کر سکتے ہیں ان کو پیدا کیا جا سکے۔ لیکن یہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ اس چیز کا فقدان ہے کہ ہر جو کہہ لیں کہ اگر ماضی کو بھی دیکھا جائے اور اس میں آپ کو نظر آئے گی کہ ہر بندے نے اپنا اپنا جو کھانے پینے کا ڈنگ تھا اس کو جمہوریت کا نام دیا ہوا ہے، تو یہ جمہوریت نہیں ہے۔ اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ جمہوریت اپنے ملک کے اوپر قربان کرنا، اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح نہ دینا، یہ جمہوریت ہے۔ یہاں تک اگر کوئی سوال ہے بیٹا، بات ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔